बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। ये प्रोग्राम आप बराह रास्त देख रहे हैं। फेसबुक पे आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, ट्विटर पे, एसएमएस पे, ईमेल्स पे, जो भी रास्ता इख्तियार करना चाहें। कोशिश करूंगा कॉल्स लूं अगर वक्त हुआ तो। इतना कुछ हो रहा है, एक ही वक्त में तेजी के साथ बहुत कुछ हो रहा है। और एक लफ्ज मैंने ट्विटर पे डाला था, नहुसत। लोगों ने उस पर कहा कि ये क्यों डाला है, लेकिन पता नहीं, बहरहाल ऐसा लगता है कि एक नहुसत सी है। मतलब सुबह उठो, शाम उठो, रात को, हर वक्त कोई ना कोई खबर, और खबर बुरी ही खबर। पता नहीं कितने लोग सियाचिन में दबे हुए हैं, जहाज गिर गया है, अदालत कहां जा रही है, हुकूमत क्या क्या हाल है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस, कराची में कत्ल गारत हो रही है साथ साथ, और लोगों के आसाब शल हो रहे हैं इस वक्त पूरी नेशन के। लेकिन ये तो लोग हैं, स्टेट भी एक टिपिंग पॉइंट, एक जिसे कोलैप्स, इम्प्लोड, यानी अजीब से, मैं कोई ज्यादा सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि जो जिसने किसी न किसी अपने मंतकी अंजाम पे जाके ठहरना है, और वहां तक उससे पहले उसको रुकना है जहां स्टेट कोलैप्स ना हो जाए, ये लोग कहीं सारे के सारे जो है वो ज़हनी तौर पे पागल ही ना हो जाए, जो ज्यादातर हो चुके हैं। इतना कुछ हो रहा है, बीच में सूबों की बात भी आ गई है। सूबे बने हैं, सूबे अचानक उधर से उधर, एक खबर चल रही है कि जनाब एफआईआर लॉन्च हो गई। अच्छा, अब भोजा एयरलाइंस की खबर आ रही है, उनको पकड़ लिया। रहमान मलिक साहब कह रहे हैं रिक्शा लेके किसने कहा, ओ भाई जिसने इजाजत दी रिक्शे की उसको पकड़े, और रिक्शे वाले को तो पकड़ लिया आपने, और रिक्शे चलाने की, मैं रिक्शा लेके एयरपोर्ट के अंदर रनवे पे, आप मुझे पकड़ेंगे या उसको पकड़ेंगे जिसने मुझे परमिशन दी है रिक्शा चलाने की? तो जिन्होंने लाइसेंस दिए उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उसमें ऊपर ऊपर नाम है बड़े बड़े। अब एक और जुडिशियल कमीशन, पहले बड़ी बात होती थी, जब हाथ जोड़े हैं लोग, एसएमएस भी, ईमेल भी, खुदा का वास्ता, ये अदालती कमीशनों में ये 1 साल हो गया, एबटाबाद कमीशन के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं अभी तक, ये 2 मई के, वो साल होने वाला है पूरा। तो ये कमीशनों से भी लोग बेजार हो गए हैं, हर चीज से बेजार हो गए हैं लोग, और मीडिया से भी बेजार हो गए। मीडिया को भी गालियां दे रहे हैं कि आप इनको डिप्रेस करते हैं, ये बात मैंने सुबह भी की थी। लेकिन मसले है कि मीडिया को छोड़ के दूसरे चैनल पे जाते हैं, कोई एंटरटेनमेंट देखना शुरू करते हैं, फिर वहां दिल नहीं लगता, फिर वापस आ जाते हैं कि यार क्या हुआ है। तो ये एक अजीब सी कैफियत है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फरूक सलीम साहब, उनसे पूछूंगा मजमूई सूरत हाल। कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, इनको मैंने क्यों बुलाया अभी थोड़ी देर में आपको अंदाजा हो जाएगा। और औरिया मकबूल जान साहब से को मैंने शरीक महफिल की है प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में। गुफ्तगू शुरू करूंगा औरिया मकबूल जान साहब से। औरिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। औरिया साहब, आप तो तजियाकार भी हैं, लिखते भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, मतलब आपकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, क्या कहना चाहिए इसको, मुझे नहीं पता। अच्छा, बहरहाल, लेकिन आप तसव्वुफ के साथ भी, ये बताइए क्या इस वक्त क्या है, ये क्या, किस दौर से क्या है, ये क्या दौर है? देखिए, बेसिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उनके मुताबिक ये दौरे फितन की आगाज का सूरत हाल है, और दौरे फितन में इस तरह की चीजें जो हैं वो आती हैं और शुरू हो चुकी हैं, लगता तो यही है। पहली बात तो यह है कि क़यामत के दिन मैंने, आपने, सबने अपना अलग-अलग हिसाब देना है। ना मैंने मेरे बाप की जगह आना है, ना बाप ने मेरी जगह आना है, ना 4-5 लोगों ने मिलकर जाना है, ना पीपल्स पार्टी ने इकट्ठे जाके हिसाब देना है, ना नवाज शरीफ ने इकट्ठे जाके हिसाब देना है। सबने अलग-अलग अपना अपना फर्ज अमल लेके जाना है। लेकिन कौमों के साथ क्या करना है अल्लाह ताला ने, और कौमों का अंजाम क्या होना है, वो अल्लाह ताला यही डिटरमिन कर देता है, किसको नवाजना है और किसको खराब करना है। रसूलुल्लाह की जितनी भी हदीस है कौमों के बारे में, वो इबादत के बारे में नहीं है, वो मामलात के बारे में। मसलन जो एक हदीस जिससे मुझे अंदाजा होता है कि ये मामला उस तरह शुरू हो चुका है, वो ये है कि अल्लाह ताला किसी कौम पर उस वक्त तक अज़ाब नाज़िल नहीं करता जब तक उनके अंदर एक ऐप ना पैदा हो जाए, और वो ये है कि वो अपने सामने बुराई होता देखें लेकिन उसके अंदर कुव्वत रखते हो लेकिन रोक ना सके, तो अल्लाह ताला फिर खास और आम सब पर अज़ाब नाज़िल करता है। दूसरा, फिर आपने बहुत सारी मामला गिने कि जब आपके बदतरीन लोग आप पर हाकिम मुसल्लत हो जाएं, जब कबीले का बदतरीन आदमी आपका सरदार हो जाए, जब आपका खयानत माल जो है उसको उसमें खयानत होने लगे, अवाम का माल जो अपना जाती माल समझा जाने लगे, इस तरह आपने वो तमाम मामलात की बातें की, वालिदैन की इज्जत खत्म हो जाए, ये वो सारी चीजें हैं कि जो इंसानी माशरे का तवसल है। आपने उस वक्त फिर फरमाया तो होगा ये कि तुम ऐसे समझोगे कि फिर इंतजार करो जमीन के धंसने का, जल्जलों के आने का, और उसके साथ साथ आपने फरमाया सैलाबों का, और यूं लगेगा कि जैसे एक मोतियों की लड़ी थी वो टूट गई और दाने गिर गिर कर बरस रहे हैं। यही हाल हमारा इस वक्त हो गया है। अब हालत यह है कि सारे मामले के अंदर हम अपने मामला ठीक नहीं करते, अल्लाह ताला हमसे कैसे रहम करे। हम हालात को बदलने के लिए नहीं हम आगे चलते, हाँ अल्लाह ताला हालात कैसे ठीक करे।
جو دیکھنے والے ہیں، میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا بھی تھا کہ اس حالات اب اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جو صفائی کا موسم اس کو ہوتا ہے، وہ کوئی اپریل کے آخر یا مئی کے شروع میں وہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ لگتا یہی ہے کہ یہ کیفیت اب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی وہ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے، وہ اس باغ کو پھر پاک کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، اور یہ تاریخ کی بڑی بڑی مثالیں اس کے اندر موجود نظر آتی ہیں۔ اچھا نہیں اچھا، اور یہ سب میں بھی آپ کی طرف آپ ساتھ رہیے ذرا ڈاکٹر صاحب، اس کو پولیٹیکل سائنس یہ کیا ہے؟ اس پہ تو بہت آپ سے ڈسکس کیا میں نے، یعنی کولیپس، ہم اس کو ٹپنگ پوائنٹ، یعنی امپلوڈ ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ لیکن اب ایسا لگتا ہے، اب تو بالکل اس طرح سے ہو گیا ہے کہ یعنی اب دیکھیں نا، جوڈیشل کمیشن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہمیں کمیشن بھی نہیں چاہیے، یعنی اب ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسی وقت ہمارا حساب کرو، یہیں پر ہمیں حساب دو ورنہ جاؤ، کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ایک وزیر صاحب پمس گئے ہیں، خبریں نہیں چلی، ان کو مارنے لگے تھے لوگ پکڑ کے وہاں، یعنی لوگ اب سننے کو تیار نہیں ہیں، میڈیا کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ۔ اچھا اب یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جس چوراہے پہ پاکستان کو ہم نے لا کھڑا کیا ہے، جس ٹپنگ پوائنٹ کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کولیپس کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، اس میں ایکٹرز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 3 ہیں۔ ایک تو سیاستدان لیڈ ایکٹر پلے کر رہے ہیں، میں ان کو صرف 33% بلیم سیاستدانوں کو کرتا ہوں، باقی 33% بیوروکریسی کو، یہ دونوں مل کے ملک کو یہاں پہنچائے، اور جو تیسرا 33% ہے وہ ووٹرز کا، عوام ہے۔ ہم نے ان لیڈرز کو الیکٹ کیا ہے، ووٹرز دوبارہ انہی لیڈرز کو الیکٹ کرتے ہیں، تو ان تینوں ایکٹرز نے مل کے اس ملک کا یہ حال کیا ہے۔ اس میں عوام بھی شریک ہیں، اس میں عوام بھی، یعنی پھر ایک طرح سے آپ پولیٹیکل سائنس میں آریا کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں، دوبارہ ووٹرز عذاب اسی لیے آ رہا ہے کہ یہ بدترین لوگ یعنی عوام اور سامنے ہوتے دیکھ رہے ہیں، چپ ہیں سارے، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ بالکل۔ اب دیکھیے، آپ اور میں اور ووٹر ایک تو بڑی گہری قسم کی خوش فہمی میں پڑے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے لیڈر جن کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے، جن کو الیکٹ کیا ہے، یہ آئیں گے اور ہمارے مسائل حل کریں گے۔ جو لیڈران ہیں وہ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں بالکل کلیئر ہے، بالکل فوکسڈ ہے، ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا۔ وہ ایٹ دا حلقے کی لیول۔ اچھا، مقبولیت میں ویسے عدالت ابھی کرنٹ، ہماری عدلیہ، سیاستدان، میڈیا، عسکری قیادت، کھل کے اسٹیبلشمنٹ ہماری، یہ سارے مقبولیت میں ماشاءاللہ آس پاس ہی ہیں، آگے پیچھے کچھ تھوڑے نمبروں کا ہی فرق ہے اس وقت۔ یعنی پہلے جو تھا نا، یہ ادھر ہیرو ہیں، یہ ادھر یوں ہیں، یہ میڈیا سورما بن گیا، یہ ادھر یہ ہو گئے، اب گریجولی یہ سارے مقبولیت میں، پتہ نہیں آپ ایگری کریں گے؟ دیکھیے، آپ غور کیجئے کہ حلقے کی لیول پہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ لنگر بازی کی سیاست ہے، اس سے آپ اوپر چڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جو ٹاپ لیول کی سیاست ہے، صدر اور وزیر اعظم کے لیول پہ، آپ اگر بجٹ کھول کے دیکھیں، اس میں جو سب سے بڑی اماؤنٹ آتی ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ کی، پروگرام کی، 730 ارب روپیہ جو وزیر اعظم کی کرسی سنبھالتا ہے، صدر کی کرسی سنبھالتا ہے، وہ اس مقصد کے لیے سنبھال رہا ہے کہ یہ 730 ارب روپے کے اوپر کس طرح قابض ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فکر آپ نے پہلے بھی، اس کے بعد پھر وہ اس کا پھر بٹاوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹرم ہے اس سچویشن کے لیے؟ کوئی پولیٹیکل سائنس اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو ڈس فنکشنل اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو ڈس فنکشنل اسٹیٹ کیا لفظ کیا، یعنی سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی عدالت جائیں، تھانے جائیں، سیاستدان کے پاس جائیں، میڈیا کے پاس جائیں، یعنی میرے ساتھ کچھ سامنے ہو جائے، میں کہاں جاؤں، میں کہاں بھاگوں گا، میں کس کو، میں کہاں سے؟ اس کے اوپر سب سے زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں یو ایس فنڈ فار پیس والے، اور وہ اس سٹیج کو کہتے ہیں فیلنگ سٹیٹ۔ ابھی فیلڈ نہیں ہوئی، بٹ فیلنگ سٹیٹ۔ ٹھیک ہے، وہ ایک فیلڈ سٹیٹ انڈیکس بھی بناتے ہیں، اس میں شاید 12ویں نمبر پہ پاکستان آ رہا ہے۔ ابھی وہ صومالیہ، چاد اور سوڈان وغیرہ جو ہیں وہ ہم سے 8-10 نمبر اوپر۔ لیکن آپ سوچئے کہ صومالیہ میں جو اکنامک حالات تھے، جو سیاسی حالات تھے، جو گورننس کے انڈیکیٹر تھے، وہ 1995 میں، سن 2000 میں تقریباً وہی تھے جو اب پاکستان میں۔ وہی کیا اس کو، اچھا میں کنور صاحب آپ کو میں نے کیوں بلایا، ذرا میں مزید پھڈا ڈال دوں اس میں کہ اب پہلے ہم نے بات کی تھی 3-4 ہفتے پہلے، سب سے پہلے میں نے بات کی تھی، پھر شاہین صاحب بھی اسی پروگرام میں تھے، انہوں نے پھر لکھا بھی سارا، پھر ہم اس کنسنسس پہ پہنچ گئے تھے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اچھا، بیچ میں اتنے سارے، جہاں ایک طرف لوگ سر اپنا مار رہے ہیں، دیواروں سے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ادھر سے صوبے، یہ وہ سیاست وہ اپنی جگہ چل رہی ہے ساری۔ اب آج ہی ہو گیا کہ سرائکی صوبہ، اس میں سرائکی میں وہ بھی ہوگا، اس میں بھاولپور بنے گا، یعنی وہ سارا اپنی جگہ، بزنس ایز یوزول۔ ایک کلاس ایسی ہے جو بالکل اپنے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے مطلب ہے کہ بالکل اپنا روٹین کام چلنا ہے، یا جہاز تو گرتے رہتے ہیں۔ ایسے مجھے ایک صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب جہاز تو، میں نام نہیں لوں گا،
somebody very important, انہوں نے مجھے صبح کی ٹرانسمیشن کے بعد کال کیا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوگی آپ کو, آپ ٹرانسمیشن کر رہے تھے, جہاز تو گرتے رہتے ہیں. یہ مجھے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن ایک اہم شخصیت حکومت کی, انہوں نے مجھے اب میں کیا کہوں, ٹھیک ہے, مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاز تو گرتے رہتے. ایک وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یعنی پھر الیکشن بالکل ہی گیا, اگر نیا صوبہ بنا تو یہ نیا صوبے کا پھٹا ڈل گیا تو الیکشن تو پھر دور دور تک چلا گیا. قمر صاحب ایگری, مان رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک. اچھا, اب ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات واپس آتے ہیں تو اوریا مقبول جان صاحب اور باقی مہمانوں سے اور مزید مہمانوں کو شامل کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ بھوجا ایئر لائن, یہ سیاچن میں بھی کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی ہمیں, وہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے, وہاں تو پتہ نہیں کیا دبے ہوئے ہیں اتنے سارے ہمارے فوجی. نیٹو کی سپلائی نہیں بھی کھلنا تھا, وہ ایشو کہاں چلا گیا وہ مجھے نہیں پتا, وہ بھی میں پوچھوں گا کہ کیا بنا. مارک گروسمین آ رہے ہیں, جان کیری آ رہے ہیں, اور ٹویٹر پہ ابھی شہری رحمان صاحب نے کہا کہ $1.5 بلین ایشو ہو گئے ہیں. وہ پتہ نہیں, وہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ پریس ریلیز نہیں آئی. عجیب و غریب معاملہ. عدالتوں کے تو میں نے لکھ لیا کس تاریخ کو کیا ہوگا, میں بھول جاتا ہوں بار بار, پھر میں نکالتا ہوں اچھا یہ اگلی تاریخ یہ پڑ گئی ہے, یہ پڑ گئی, میں نے لکھنا شروع کر دیا. میمو کمیشن, وہ توہین عدالت, موسیٰ گیلانی, وہ یہ وہ لٹم بٹم, اور بیچ میں یہ سانحات. ایک وقفے میں خواتین و حضرات اس دور ابتلا, میں تو اس کو دور ابتلا کہوں گا, اور یہ مقبول جان سے مختلف ایک لفظ استعمال کروں گا, دور ابتلا. یہ لفظ میں نے استعمال کیا تھا اپنے پروگرام اینڈ آف ٹائمز میں. دوبارہ حاضر ہوں گا ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. دور ابتلا, کیوس, فیلنگ, جو بھی کہیں اس کو, افراتفری ہر طرف چاروں طرف, اور بات وہی کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس قدر ٹرموائل ہے, لیکن بزنس ایز یوزول بھی جاری ہے. صوبے بنیں گے, یہ وہ جلسے ولسے, وہ سارا اپنی جگہ چل رہا ہے, اور قوم بجٹ بھی کہیں بن رہا ہے, یہاں بجٹ بھی کہیں آ رہا ہے, آنے والا ہے بیچ میں, جس کے بارے میں امریکہ سے کچھ اور اطلاعات لے کر آیا ہوں اور حکومت کچھ اور بات کر رہی ہے. اچھا کنور الجاد صاحب, الیکشن گیا, ہم پہلے کر چکے ہیں, اب آپ بتائیں صوبوں کا نیا پھڈا, الیکشن گیا. ظاہر ہے کہ اگر سرائیکی صوبہ کے بارے میں جب پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی صوبہ ہم بنا رہے ہیں, تو اگر سرائیکی صوبہ بنا اس کے لیے بڑے ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی. وہ اس لحاظ سے کہ پنجاب اسمبلی میں جو 371 سیٹیں ہیں اس کو تقسیم کرنا پڑے گا. اسی طرح قومی اسمبلی میں سیٹیں پنجاب کی شامل کریں تو وہ تقریباً بنتی ہے ہماری کو 148 کے قریب. اسی طرح اگر یہ صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا, اس میں اگر ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوگس جو ہے وہ اجرا جاتے ہیں سرائیکی صوبے میں, تو ان کی سیٹیں بھی کم ہو جائیں گی, پنجاب کی سیٹیں کم ہو جائیں گی, اور قومی اسمبلی میں بھی نشستیں کم ہو جائیں گی پنجاب کی, کیوں زیادہ 2 صوبے بن جائیں گے. اسی طرح پہ سینٹ جو ہے اس میں بھی ایک سرائیکی صوبے کی 23 سیٹیں آئیں گی. تو اس لحاظ سے ان پرنسپل اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 106 اس میں سے ترمیمیں کرنی پڑے گی 2/3 میجارٹی سے. صوبائی اسمبلی سے بھی اور قومی صوبائی اسمبلی کی آرٹیکل 106 اور قومی اسمبلی میں کرنی پڑے گی آرٹیکل 51. اور اگر سینٹ ظاہر ہے جب صوبہ بنے گا تو سینٹ کی بھی 23 سیٹیں ہوں گی, تو اس کے لیے بھی ترمیم کرنی پڑے گی آرٹیکل 59. پھر جغرافیائی حدود, پھر ڈیلیمیٹیشن, اور پھر مردم شماری کے بغیر اس لہذا اس کی نہیں. تو کب تک یہ کب تک یہ میرا اپنا ارادہ ہے کہ الیکشن آگے کرنے کا میرا خیال یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ قومی اسمبلی کی 2 سال تک انتخابات نہیں ہو سکیں گے. یہ 5 سال کی بجائے 7 سال تک یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس پارلیمنٹ کو ظاہر ہے کہ 2 سال لگیں گے, کیونکہ یحییٰ خان نے جب ونڈ توڑا تھا تو اس کے بعد 1.5 سال کے بعد انتخابات ہوئے تھے. انہوں نے 1.5 سال میں اپنے صوبوں کا انتظامات جو تھے وہ ٹھیک کیا تھا. اب اگر یہ صوبہ جو ہے سرائیکی بنتا ہے, بہاولپور ساتھ شامل ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہ بنو اور ڈی آئی خان کے جاتے ہیں, تو یہ ایک خاص طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بہانے سے ہم 2 سال تک الیکشن نہیں. تو باقی صوبے نہیں ٹوٹیں گے, وہ ہزارہ کی بات نہیں ہوگی, پھر ہزارہ بھی, تو پھر بات کی ہزارہ بھی آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک طریقے کار ایک سکیم پڑ رہی ہے ان کی, تاکہ عوام کو صوبوں میں الجھا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن کروا لیں. جیسے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی تھا, وہ 1 سال نہیں رہا, اب 2 سال تک انتخابات نہیں ہو جائیں گے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب تو اس بارے میں, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایک ملزم کی حیثیت سے کھڑے ہیں, اور چند روز میں یا 1 ہفتے میں جب اگر ان کو پرائم منسٹر سے جو ہے وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے, ظاہر ہے کیس چل رہا ہے ان کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں, تو تمام سسٹم ہی جو ہے ایک عجیب و غریب شکل اختیار کرتا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں 2 سال الیکشن, پہلے 1 سال کی انہوں نے بات کی تھی, میں نے 1 سال کی نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ میں چپ تھا, میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہو رہا. اب آپ بتائیں آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس وقت؟ نہیں, میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ مجھے تو الیکشن کسی طور پر نظر نہیں آتے. جو معروضی صورتحال بھی دیکھ لیں, اور جو ویسے بھی کبھی زندگی میں کسی نے
ذرا سا بھی آنکھیں بند کر کے غور کر کے استغراق کر کے انٹیوشن سے کام لینے کی بھی کوشش کی ہو تو وہ جو حالات بن رہے ہیں اس حالات میں ایک ایسا کیوس اور کنفیوژن بلٹ ہونا ہے کہ کسی ایڈمنسٹریٹو مشینری کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہاں الیکشن کرا سکے. یہاں پر تو حالات جو ہے وہ یہ ہوں گے کہ اپنا ملک اور اپنی جگہ اور اپنا علاقہ اس میں امن ہی قائم کر سکے. اگلے جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر امن و امان کے وہ مسائل پیدا ہو جانے ہیں. آپ نے جو 60 سال میں 70 سال میں بیجا تھا وہ بہت بڑے بڑے کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت بن چکے ہیں. اب ان کا پھل کھانے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب آپ جو ہے آپ شیعہ سنی کی صورتحال ہے, آپ کے ہاں اپنا کراچی کی صورتحال ہے, قتل و غارت کی صورتحال ہے, بنو کی جیل کا واقعہ ہے, آپ کے باقی چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ قدرت کا ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن کا ایک کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں کو ظالموں سے لڑوا کر معاملہ نہ کریں تو دنیا میں کبھی امن قائم نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک فطرت ہے. جس وقت انگلینڈ کے اندر 1911-12 میں جس وقت لندن شہر جو تھا دو بڑے بڑے گروپوں میں تقسیم ہو گیا تھا, جیسے کراچی تقسیم ہوا ہے, دو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بھٹا خور کٹھے ہو گئے تھے, بلکہ برطانیہ سے بھی لیتے تھے, تو ان کی پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی تھی, ایک ایسا خون خرابہ ہوا تھا کہ تب جا کے وہ امن ہوا تھا. یہ تو اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ایک صفائی کا موسم ہے, الیکشن یہ صوبے بننے والے لوگوں نے یہ وقت آ جانا ہے کہ لوگوں نے صوبوں کی کیا کسی اور کی بات کرنا چھوڑ دینی ہے. یہ ابتلا کا عجیب و غریب دور ہے. میں آج سے ایک زمانے پہلے میں نے دو شعر لکھے تھے کہ غبارے ابتلا غبارے جی غبارے نہیں, یہ شعر ہے. اچھا غبارے, اچھا سوری غبارے, ہاں جی تو غبارے ابتلا اس شہر کے جی غبارے پھٹنے کا بھی ٹائم ہے. یہ غبارے پھٹنے کا بھی ٹائم آ چکا ہوا ہے. غبارے پھٹنے کا بھی ٹائم آ چکا ہے. ہر طرح کا غبارہ پھٹنے والا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انقلاب کے بارے میں کانسیپٹ کیا جاتا ہے کہ انقلاب کا اس وقت آتا ہے کہ جب آپ اس کے عوام کے غبارے کی طرح ہوا بھرتے رہتے ہیں, ایک دن غبارہ منہ پہ پھٹتا ہے آپ کے. آپ اس کو لمبا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ منہ پہ پھٹتا ہے. جی شیر سنا دیں, غبارے ہم اٹک گئے غباروں میں. آگے شیر آپ کا تھا غبارے. شیر تھا کہ غبارے ابتلا اس شہر کے چہرے پہ چھایا ہے, کوئی دستے دعا اٹھے کسی جانب گھٹا آئے. اور دوسرا شعر ہے اس کا کہ فساد خلق سے چپ ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہیں, اب ایسی نیند میں کیا کام ان کے رفتگاہ ہے. واہ, اچھا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں ادھر. دیکھیے میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں وزیر اعظم یا صدر صاحب کے ذہن پڑھ سکوں کہ وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن صوبوں کا جہاں تک معاملہ ہے, زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جیسے کہ صاحب نے کہا لکھا ہوا ہے کہ پہلے تو صوبائی اسمبلی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرے نئے صوبے کے لیے, پھر وہ فیڈرل اسمبلی میں آئے گا, پھر وہاں پہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پیورلی سیاست ہے, ووٹ لینے کی ایک ترکیب ہے. کوئی صوبے بننے والے نہیں ہیں, اور دونوں طرف کے سیاستدان یہ خوب سمجھتے ہیں, صدر بھی سمجھتے ہیں اور وزیر اعظم بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا صوبہ بننے والا نہیں ہے. تو صوبہ تبھی بن سکتا ہے جیسے لیکن میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آتا ہوں. ایک ملک لڑائی, ایک صوبے لڑائی, ایک شہر کراچی, مختلف علاقے لڑائی, کراچی کا ایک علاقہ لیاری, اس لیاری میں گینگ, ان گینگوں کے اندر لڑائی, یعنی ایک علاقے میں اندر لڑائی, یعنی مائکرو لیول کہتے ہیں نا, مائکرو لیول کی خانہ جنگیاں. اب اس کو کس انداز میں ہم لیں. خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ذرا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر جا کدھر رہے ہیں, رکیں گے کہاں جا کے, اور یہ مئی اپریل مئی یہ ٹائم ٹپنگ پوائنٹ آگے کے دن یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. اوریہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, باقی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, جا کے آ رہے ہیں اگلے چند دنوں مہینوں میں پھر کس طرف. اور بجٹ, ابھی بجٹ بھی آنا ہے, اور بجٹ کیسے بنے گا, کیا ہوگا, کہیں بجٹ بن بھی رہا ہے, نیٹو کی سپلائی کا کیا ہوا. میں ذرا فالو اپ تھوڑا سا باہر رہا ہوں تو اس لیے ذرا پوچھوں گا کہ کیا ہوا تھا نیٹو کا, کھل رہی ہے نہیں کھل رہی, کیا ہوا, اور یہ سارا کچھ. اور بیچ میں کہیں سیاچن, بیچ میں کہیں انڈیا دورے, یہ وہ کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جیسے ملک میں کیاؤس ہے, یہ شو بھی آپ کو کچھ کیوٹک لگ رہا ہوگا اسی طرح سے کہ اتنے سارے ایشوز ہیں. میں اوریہ مقبول جان صاحب سے پوچھوں گا کہ ذرا ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ سب کیا کیا ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا. ایبٹ آباد کمیشن, میمو کمیشن, توہین عدالت,
یہ ممنوع ادویہ جو منشیات کا کیس ہے وہ بابر اعوان صاحب، اب ایک بھوجا کمیشن آ جائے گا، بھوجا کمیشن وہ بھی آ جائے گا اس میں، یہ عدالتیں ساری، توہین عدالت، سوئٹزرلینڈ کے خط، عمران خان کے جلسے ہو رہے ہیں، سونامی، ادھر میاں صاحب چائنا جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ایک وہ ایشو ہے، صوبے کھڑے ہو گئے ہیں، کراچی میں گولیاں چل رہی ہیں، بشیر قریشی صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے، سیاچین میں ہمارے فوجیوں کی کوئی خبر نہیں آ رہی، امریکہ سے پھڈا ہو گیا ہے، بجٹ ہم نے بنانا ہے، کوئی مس تو نہیں کر گیا؟ اور یہ صاحب دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب ایک ٹیلی میں نے ویژن ایسا سوری میں نے زندگی میں نوٹس نہیں لکھے تھے، میں اب نوٹس لکھنے لگ گیا ہوں، اب یقین کریں میں لکھنے لگ گیا ہوں، اتنا کچھ ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں. جی اور یہ سب دیکھیں ہر ٹی وی چینل کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں مکمل طور پہ، اچھا، اور 24 گھنٹے کا اپنے پیٹ بھرنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک پرٹیکولر ٹاپک کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جائے نا، مطلب کرپشن پہ ایک چینل ڈیڈیکیٹ ہو جائے تو 24 گھنٹے وہ مستقل پروگرام چلا سکتا ہے اور ریپیٹ نہیں کرے گا. میں نے اتنے سکینڈل ہیں آپ کے پاس کہ اکیلا ٹی وی چینل ایک جو ہے نا کرپشن پہ چلے گا، ایک آپ کا ایتھنک صورتحال پہ چلے گا، ایک چینل جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ صوبوں کے اس طرح فراڈ پہ چلے گا، ایک عدالت پہ، ایک کمیشنوں پہ، عدالت پہ بھی تو چلے گا نا، ایک عدالت پہ چلتا رہے گا نا، ایک عدالت پہ چلے گا. آپ ریپیٹ نہیں کریں گے پروگرام 24 گھنٹے، آپ کو ہر ایک کا 50 ایشو مل جائیں گے. بڑا اچھا آئیڈیا ہے، لیکن نئے چینلوں پہ پابندی ہے، ورنہ آئیڈیا برا نہیں ہے، ایک چینل پہ وکیل سارے بیٹھے ہوں، ایک چینل پہ سب، اچھا بڑا زبردست. اچھا نہیں جی مجھے اب یہ بتائیں، اور یہ صاحب یہ اب جا کس طرف رہے ہیں جو میں نے بریک سے پہلے بات کی، اب یہ کیا ہے مطلب مزید اب 24 گھنٹوں میں اب یہ ایک نیا سانیہ آ گیا ہے، اور اب بتائیں اب اور کیا ہے، آگے کیا ہے؟ سر آگے کی صورتحال دیکھیں، ایک تو دیکھیں پولیٹیکل ریالٹی کے حساب سے بھی لے لیں تو لوگوں کی جو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی ایک لیول ہوتا ہے قوت برداشت کی جو حد ہوتی ہے، جس کو وہ ٹپنگ پوائنٹ کہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلے ہم نے 50 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا کہ فوج جائے گی تو سیاستدان ٹھیک کر لیں گے، سیاستدان جائیں گے تو فوج ٹھیک کر لے گی، پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا نہیں عدلیہ ٹھیک کر لے گی. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. اچھا میڈیا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو مرضی کرے، جمشید دستی نے جیتنا ہی جیتنا ہے، ایسی کی تیسی میڈیا کی، ٹھیک. اب لوگوں کے ہاں لوگ جب یہ صورتحال ہوتی ہے، جب نا امید ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کسی کی نظر مت دیکھو، پھر وہ ایک دم اٹھتے ہیں اور وہ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ ابال کی طرح ہوتا ہے. اور اس سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر مثالوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جب آل ایونیوز آر کلوز، پھر اس کے بعد برسٹ ہوتا ہے. یہ برسٹ کا ٹائم ہے اور بہت شدید ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے اب یہ بتائیں، اسٹیک ہولڈر سارے ہیں، اچھا ان کے سٹیکس ایک تو باہر ہیں، سارے پیسے ویسے سب کے باہر ہیں، سب کی زمینیں سب کی جب میں سب کہتا ہوں تو اب سب کا باہر چلا گیا سارا، بچے باہر چلے گئے، پہلے سیاستدانوں کے تو بغیر سیاسی کرداروں کی بھی اولادیں سب باہر، سب پیسہ ویسا سب گیا. اچھا اب مجھے اب یہ بتائیں یعنی کیسے ہوگا؟ اب جیسے اوریہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا تھا لوگوں کو یہ جائیں گے تو یہ آ جائیں گے، نہیں یہ اچھے تو یہ اچھے ہیں، یہ اچھے تو عدالت کر دے گی، نہیں اب ایک ہی وقت میں لوگوں کو سب سے مایوسی ہو رہی ہے انکلوڈنگ میڈیا کو بھی ماشاءاللہ، جیسے پہلے کہا تھا نا ہم بھی وہ گالیاں کھانے میں برابر نہیں ہیں. اب بتائیں واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے پولیٹیکل سائنس ریولوشن کی اگر آپ جڑ کھودنا شروع کریں تو وہ شروع ہوتی ہے انفرادی مایوسی سے، انڈیویجول فریڈم، انڈیویجول فرسٹریشن، یعنی کہ میرے دل میں بھی مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے، میں ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہوں، دوسرا پاکستانی کسی اور کونے میں بیٹھا پیٹ رہا ہے. انفرادی مایوسی ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگی ہے پاکستانیوں میں. ورلڈ بینک کی پچھلے ہفتے رپورٹ آئی ہے کہ رورل ایریاز میں، دیہی علاقوں میں 50% پاکستانی ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ شام کا کھانا ہمیں ملے گا، اور ملے گا تو کہاں سے آئے گا. شہری علاقوں میں 40%. اب یہ 90% ہو گئے. یہ ملا کے لوگ آپ سوچیں کہ کوئی 9-10 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جنہیں دوسرے وقت جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شام کا کھانا دوپہر کا ہمیں مل گیا، شام کا کہاں سے آئے گا. تو انفرادی مایوسی آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اب اچھا یہ پھر وائلنٹ ہو جاتی ہے نا، یہ پھر اجتماعی جارحیت کی طرف ایک مقصد کی طرف جا رہا ہوں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں لوگوں کو کہ اس کا ایک عام سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ دفتر میں ہوتے ہیں اور دفتر میں آپ کے کام خراب ہونے لگے، گھر سے باہر مسائل ہوں، جھگڑے ہوں، آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہوں اور وہاں کچھ نہ کہہ سکیں، تو وہ غصہ پھر گھر پہ اترتا ہے. جب عام لوگ گھر آتے ہیں پھر گھر پہ مار پیٹ شروع ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے فساد شروع ہوتا ہے، وہ غصہ انفرادی مایوسی وہاں کی وہ وائلنٹ رخ اختیار کرتی ہے گھر پہ. اور اگر آپ دفتر ٹھیک ہے، آپ گھر آئیں گے شام کو خوش ہو، آرام سے چلو گھومنے چلو، لیکن وہ دعوت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں مایوسی ہے،
वहां पर तो वो फ्रस्ट्रेशन फिर घर पे निकलती है आगे। और जो सेकंड स्टेज होती है, ये थोड़ी सी साइकोलॉजी पड़ी हुई है, आम सी बात है, सेकंड जो स्टेज होती है उसमें फिर ये होता है कि वो फिर दफ्तर में झगड़ा, रास्ते में झगड़ा, बसों को आग लगा दी, लड़ाई हो गई, दो गाड़ियां आपस में टकराई, लोग आ गए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जो हम देख रहे हैं, थप्पड़ मार लिया, पकड़ लिया बेचारे को दुकान के बाहर, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया एक डाकू को, टायर चुरा रहा था। ये सारा वो है जो फ्रस्ट्रेशन फिर वायलेंट रुख इख्तियार करती है माशरों में। एक वक्फे के बाद ख़वातीन और हज़रात दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जैसे मैंने पहले कहा कि बेशुमार मसाइल के दरमियान दो सानहे बहुत बड़े जिनका जो अचानक आए हैं। पहले ही कौम बहुत मायूस, और एक सियाचिन और एक ये जो सानिया हुआ है, और लोगों का परसेप्शन पूरे मुल्क में ये है कि एक तो ये था कि पायलट की गलती, एयर ब्लू वगैरह में दूसरे मामला थे। यहां परसेप्शन ये है कि यहां पे लाइसेंस गलत दिया गया है, यहां पे घपला हुआ है, यहां पे लोग मानने को तैयार नहीं। अदालती कमीशन लोग कह रहे हैं कि ये मतलब है कि, और ये साहब ये जो बात हुई है कि भोजा वालों को पकड़, इसमें जरा कमेंट तो देना, ये क्या हुआ है उसके मालिक? हाँ, ये तो बड़ा अजीब सी घर है कि बात है कि मैं एक घर बनाऊं और उस पर डाकू हमला कर लें और कहें जी घर बनाने वाले को पकड़ो क्योंकि डाकुओं ने हमला कर दिया। अच्छा घर वाले, ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने लाइसेंस दिया, यानी यहाँ शराब खाना खुल जाए। नहीं डॉक्टर साहब देखें मेरी बात सुनिए। और मैं कहूँ कि नहीं, वो तो शराब तो अंग्रेजों के जमाने में शराब खाना खुला था। यानी ये एक तैयारा जब एयर उड़ने लगता है तो उसको कहते हैं एयर वर्दी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो देती है सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है। अब इस वक्त मसला यह है कि गुज़श्ता तवील अरसे से सिविल एविएशन अथॉरिटी में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की भर्तियां हुई हैं। एक्सपीरियंस चेक किया है, नहीं किया है, फ्लॉ किया है। अच्छा, ये आखिरी सेगमेंट, और ये सब आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। सिंगल वन लाइनर, आप रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, अभी हालियन अभी निकले आप चंद दिन पहले, तो इसलिए आप ताजा ये अपना कमर इजाज साहब सिंगल लाइनर बताएं ब्यूरोक्रेसी की। हर सेक्रेटरीज को आप जानते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज इस्लामाबाद, सूबों में, हर जगह, ठीक है ना, आपके टेंटिकल्स हैं। मुझे बताएं ब्यूरोक्रेसी क्या देख रही है इस वक्त? एक तो वाहियात माजर के साथ बहुत ही फजूल ब्यूरोक्रेसी है जो भी है। एक बार इसमें जो वाहियात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, इसका जो मंबा जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी इस कदर इन्होंने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है कि ब्यूरोक्रेसी है वो उनके हाथों खेल गई है। अब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते जा रहे हैं। वो छुन्ने काके 22 ग्रेड, खुदा का वास्ता, अपनी फाइलें उठा के प्रमोशन करवा रहे हैं, करप्शन उनको साइन करवा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट फरिश्ते हो गए, वो अपने प्रमोशन करवा के क्या हो गया, पोस्टिंग ले रहे हैं। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ब्यूरोक्रेट, यानी आपने ब्यूरोक्रेसी में जितनी गंद हो रही है, देखिए एक तो चले वो खुद कर रहे होंगे, ओ यानी ब्यूरोक्रेसी को फरिश्ता बना के खेल रही है ब्यूरोक्रेसी। लेकिन बहरहाल उनके मामला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो इसके मामले में सीरियस नहीं है और सारी ब्यूरोक्रेसी का निजाम खराब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। मुझे मालूम है, हमें भी इस तरह के टेलीफोन किया करते थे, हमें तो कभी उनका ऑर्डर उसकी बात ही मानी। लेकिन बहरहाल इन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो उसकी खराबी की जड़ प्राइम मिनिस्टर शुरू होती है। उनके बेशुमार आगे दोस्त अहबाब है जो अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं, मुझे पता है ब्यूरोक्रेसी खुश है ना, फिर तो मजे कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले दिन उन्हें 55 आदमियों चलिए उनकी पकड़ कोई नहीं करा ब्यूरोक्रेसी। वो खुश है ना, आप तो खुश होंगे ना, ब्यूरोक्रेसी खुश है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? वो इस लिहाज से कि ब्यूरोक्रेसी को आईनी ताकत से नहीं है। चोरी में साथ-साथ के 50-50%, 70-30% नहीं, ब्यूरोक्रेसी को अपना आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है और ज़ाहिर है को अपने ओवैटी से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर की बात उन्हें माननी पड़ती है। अच्छा, चलें तो मतलब खुश है, मिलके खा रहे हैं ना, सीधी सीधी बात करें, मिलके खा रहे हैं ना, क्या मसला है? आपके वजीर भी, आप भी सारे मिलके ब्यूरोक्रेसी भी लगी हुई है, उसमें सारा मिलजुल। तो वो क्या देख रहे हैं आप, ऐसे चलेगा आगे? नहीं, आगे नहीं चलेगा। पूरी कौम की निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला करें और जो उनके खिलाफ जो अपना तोहने अदालत केस चल रहा है और जो केस चल रहा है, वो आंखें पत्थर की हो गई, ऐसे लगी हुई आंखें, पलक ना झपको आंखें, सुप्रीम कोर्ट ऐसे, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मतलब ये आपको ये नजर आ रहा है कि आंखें लगी हुई हैं? नहीं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। अगर सिंगल लाइनर क्या देख रहे हैं? देखिए, इनफरादी मायूसी अगर बहुत देर तक रहे तो फिर वो इज्तिमाई जारहियत में बदल जाती। ठीक है, ये बात जो पहले की हमने। इज्तिमाई जारहियत जब शुरू हो जाए, अगर उसको कोई लीड नहीं कर रहा तो फिर एनआरकी, लॉलेसनेस, लाकानूनियत शुरू हो जाएगी। ये इनकलाब जो है इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये बनाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, ये खुद ही आ जाता।
اور دوسرا یہ کہ اس کے متعلق کوئی پریڈکشن نہیں اچھا کرتا. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. بزنس ایز یوزول دیکھیں کراچی میں گاڑی کو ٹکٹ چل رہا ہے ہمارے ایکسپریس پہ, گاڑیوں کو آگ لگا دی, بچی کو گولی لگ گئی. بزنس ایز یوزول, بزنس جو لوٹ رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے, جو مار رہا ہے وہ مار رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے قتل کر رہا ہے, مطلب جو عیاشی کر رہا ہے عیاشی کر رہا ہے, جو بھوکا ہے وہ بزنس ایز یوزول, نو فرق. اب یہ بتائیں اجتماعی جارحیت, دیکھیے یہ اس کے ڈرائیورز ہیں دو بڑے سٹرونگ. پہلا تو غربت انسان کو کسی طرف بھی دھکیل دیتا, اور تیسرا ہے ریاستی فیلئر. ریاستی مشینری جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں ہو رہا ہے, یہ آہستہ آہستہ باقی شہروں میں بھی پھیلنے لگے گا. اور خطرہ اس چیز کا ہے کہ اگر یہ اجتماعی جارحیت یہ کو لوگ ابھی تک نہیں سمجھ کر نہیں رہا, پا رہے. یہ ابھی میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جو ہو رہا ہے نا کہ ایک چور کو پکڑ لیا, پورے مارا, پھر حوالے کر دیا پولیس, لوگ سمجھ نہیں پا رہے. یہ خبر چھوٹی سی نہیں ہے, یہ بہت خوفناک خبر ہے. وہ قذافی کو ایسے پکڑ لیا موب نے, میں نے تو پورا انیڈیٹڈ دیکھی نا وہ ویڈیوز ابھی عرب ایک چینل پہ, انہوں نے نہیں چلایا مگر وہ پورا دیکھا کہ کیا ہوا. وہ لاش کو پھر مطلب لوگ نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک کہ جو ذہنی کیفیت ہو گئی ہے لوگوں کی. اور یہ محبوب جان صاحب آپ ذرا بتائیں, کلوز کریں پروگرام کو کہ کیا ہے پھر واٹ نیکسٹ. سر میں تو بالکل ڈاکٹر فرق سلیم صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہوگا یہ کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کینسریٹو ایجنٹ کی طرح پھیلتی ہوتی ہے یہ انارکی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس قسم کی صورتحال. ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کے ایک چھوٹا سا موب جو ہے وہ کسی کو آگ لگاتا ہے, اور اس کے بعد ایک فلو ہوتا ہے موومنٹ کا ایسا کہ پھر پولیس کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ کی 5-7 لاکھ کی فوج ہے, آپ آج تک 15 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ لا انفورسمنٹ کے لوگ ہی نہیں ہیں. یہ پورے پاکستان میں آپ پھیلا دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ کیسے بٹیروں کی طرح مارے جاتے ہیں. یہ ہے پوری آپ کی پوری صورتحال. جب پبلک اپرائزنگ شروع ہوتی ہے تو کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں ہوتا, اور وہ ہم اس لیول پہ ملک کو لے آئے ہوئے. اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جس سے ان کو بچنا چاہیے تھا لیکن نہیں بچ رہے. یہ اپنی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فوج کے ایگزیکٹلی یہی فکرے تھے جو اپریل میں شاہ ایران نے 1979 میں بولے تھے, اور اس نے کہا تھا میرے پاس 7.5 لاکھ فوج ہے, میرے پاس ایک بہترین قسم کی مڈل کلاس آ گئی ہوئی ہے, میں شاندار قسم کا میں نے لوگوں کو پولیٹیکل سسٹم دے دیا ہے. اور جس وقت جو باتیں کر رہا تھا ایک چھوٹا سا جلوس کے ساتھ تہران یونیورسٹی سے نکل رہا تھا, اور لوگ سمجھتے تھے یہ بس ایسے ہی ہے. اور یہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, قمر صاحب آپ کا شکریہ. آج تو دل بوجھل ہے, بہت ہی بوجھل طبیعت ہے. سیاچن کے لیے دعائیں ہیں, امیدیں دم توڑ رہی ہیں, دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے کوئی اچھی خبر آ جائے, صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو کل جانے چلی گئی ہیں, باقی لوٹ مار ہے, کسی کو امید نہیں ہے کہ یہ بھوجا یہ وہ سارا کچھ کرے گا. عدالت سے بھی آنکھیں تھیں یا وہ پتھر ہو گئی آنکھیں ساری. کیا ہوگا ہم نہیں جانتے, کچھ نہ کچھ ہوگا. خبر آئے گی, خبر نہیں آئے گی تو اس سے بڑی آئے گی, اس سے بڑی نہیں آئے گی تو اس سے بڑی خبر آئے گی, کچھ نہ کچھ ہوگا. کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.